अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 16 सिपारे हमने तर्जुमे के साथ मुकम्मल कर लिए हैं और ये बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का कि हमने ये जो मुताले का सिलसिला शुरू किया हुआ है कि हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसको पढ़ रहे हैं कुरान अज़ीम शान के तर्जुमे को। ये सिर्फ़ अल्लाह की देन है, बंदा अपनी मर्ज़ी से ये सारे काम नहीं कर सकता और इसके लिए अल्लाह ही बंदों को चुनता है अपने और अल्लाह ही तौफ़ीक अता फ़रमाता है। इस बात पर हम जितना भी शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का वो कम है। आज का मुताला इंशाअल्लाह 17वां पारा आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। तरीक़ेकार हमारा वही रहेगा कि 3 आयात इंशाअल्लाह अरबी में तिलावत होंगी, उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह उर्दू में तर्जुमा पढ़ेंगे और तिलावत के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा सज्जाद हैदर भाई से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون जज़ाकल्लाह खैर सज्जाद भाई। आज के मुताले का आगाज़ हम करवाएंगे इंशाअल्लाह शाहिद महमूद भाई से। खैर भाई अपना माइक करीब कर लीजिए आपके आवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा अल-अंबिया मक्की सूरा। करीब आ गया लोगों के हिसाब का वक्त और वो हैं कि गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। केयरलेस एंड फियरलेस, मुंह मोड़े। उनके पास जो भी ताज़ा नसीहत, लेटेस्ट एडवाइस उनके रब की तरफ से आती है उसको बातुकल्लुफ़ सुनते हैं, बातुकल्लुफ़ विदाउट इंटरेस्ट, और खेल में पड़े रहते हैं। दिल उनके दूसरी ही फिक्रों में मुनहमिक हैं, बिजी इंगेज्ड। और जालिम आपस में सरगोशियां करते हैं कि ये शख्स आखिर तुम जैसा एक बशर ही तो है, फिर क्या तुम आंखों देखते जादू के फंदे में फंस जाओगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरा रब हर उस बात को जानता है जो आसमान और ज़मीन में की जाए, वो समी और अलीम है। वो कहते हैं बल्कि ये परगंदा ख्वाब है, डिस्टर्ब, इसकी मन गलत है, फैब्रिकेटेड, अनरियल, बल्कि ये शख्स शायर है, वरना ये लाए कोई निशानी जिस तरह पुराने ज़माने के रसूल निशानियों के साथ भेजे गए थे। हालांकि इनसे पहले कोई बस्ती भी जिसे हमने हलाक किया ईमान न लाई, अब क्या ये ईमान लाएंगे? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले भी हमने इंसानों ही को रसूल बनाकर भेजा था जिन पर हम वही किया करते थे। तुम लोग अगर इल्म नहीं रखते तो अहले किताब से पूछ लो, उन रसूलों को हमने कोई ऐसा जिस्म नहीं दिया था कि वो खाते ना हो और ना वो सदा जीने वाले थे। फिर देख लो कि आखिरकार हमने उनके साथ अपने वादे पूरे किए और उन्हें और जिसको हमने चाहा बचा लिया और हद से गुजर जाने वालों को हलाक कर दिया। लोगों, हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब भेजी है जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या तुम समझते नहीं हो? कितनी ही जालिम बस्तियां हैं जिनको हमने पीस कर रख दिया। शायद पे यहाँ पर एक डेफिनेशन मैंने दी है, ये पढ़ लिखी। जी जी, यानी इंसानों की फितरत, नफ्सियात, आगाज, अंजाम, मामलात करने के काम
بچنے کا کام ان سب چیزوں کا ذکر قرآن انسان کے لیے ہی کرتا ہے۔ جی ٹھیک۔ اتنی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے۔ کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے، گلٹی۔ اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا۔ تھریش beated the dry plant to separate the grains۔ زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا، سپارک، شرارہ۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ جزاک اللہ خیر شاہد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد سجاد بھائی۔ زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں، سرتابی کا مطلب ہے ڈس اوبیڈینس، اور نہ ملول ہوتے ہیں، ملول مطلب سیڈ، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے، دم مین بریک۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ بس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اور سب اس کو جواب دے۔ کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ یعنی فرشتے تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے یعنی ہڈن، اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے مطلب ایکسپٹ، بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو۔ اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی؟ کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کریں۔ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہیں کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے۔ فلک مین آربٹ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے، اگر تم مر گئے
تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہے۔ جزاک اللہ خیر سجاد بھائی۔ عرفان انجم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جلد باز مخلوق ہے۔ جلد باز مین ہیسٹی، امپیشنٹ۔ ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، مجھ سے جلدی نہ مچاؤ۔ یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی کب پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو۔ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا کہ جب کہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ وہ بلا اچانک آئے گی، انہیں اس طرح یکلخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ہی مل سکے گی۔ مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھیر مینس فیل انٹو سفرنگ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا وہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری تائید ان کو حاصل ہے۔ تائید مینس سپورٹ۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے۔ یہ بعد میں ایکسپلین کر دیجیے دن لگ گئے سے کیا مراد ہے؟ جی، دن لگ گئے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ عیاشی میں پڑھ کر بھول گیا کسی چیز کو، تو لیجر میں پڑ گئے اور پھر بھول گئے اللہ تعالیٰ، دیٹ از کالڈ دن لگ گئے۔ شکریہ۔ مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ گھٹاتے مین انسرکلنگ۔ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں۔ متنبع مینس وارننگ۔ مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے۔ اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے ٹچ، تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کمبختی اور بے شک ہم خطا بار تھے۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والا ترازو رکھ دیں گے۔ ترازو بیلنس، اسکیل۔ پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا، رائی کا دانہ اسمال سیڈ، وہ ہم سب سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں۔ فرقان مینس ڈسکریمنیٹ ٹرو اینڈ فالس۔ ذکر قرآن، ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں، جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو، مینس فیئر۔ اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوشمندی بخشی تھی، اور ہم اس کو خوب جانتے ہیں۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں۔ مورتیں مین اسٹیچوز جن کے تم گرویدہ ہو رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں۔
اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ جزاک اللہ خیر عرفان بھائی۔ رفیق بھائی اس سے آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو۔ مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی، بیکم ٹرن کوٹ گو آف ٹریک، مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان؟ پوج رہے ورشپ، تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو۔ تف مین کرس، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا اور ہم اسے اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام عطا کیا اور یعقوب علیہ السلام اس پر مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا اور ہم نے ان کو امام بنا دیا۔ امام مین لیڈر جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی۔ در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی، یاد کرو جب کہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد و سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا ڈسٹنگوش ایوارڈڈ۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، کھیت کلٹیویٹڈ لینڈ، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا، مسخر مین کنٹرول، جو تسبیح کرتے تھے
اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، فعل مین ایکشن، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی۔ زرہ آرمر کی صنعت میں انڈسٹری، صنعت آرٹ اسکل سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے۔ پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی۔ ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے۔ ان سب کے نگران ہم ہی تھے۔ یہاں پہ شیاطین کا مطلب جن ہے جو ان کے کنٹرول میں تھے۔ جی جی، شیاطین جن۔ جی، اور یہی ہوشمندی اور حکم اور جزاک اللہ خیر رفیق بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد اس سے آگے ڈاکٹر محبوب الحسن بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی۔ ڈاکٹر صاحب پچھلا وہ باقی ہے، ڈاکٹر صاحب پچھلے پیراگراف سے شروع کریں گے۔ اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی۔ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی کہ یہ سب لوگ صابر تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے۔ اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا۔ یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا، بگڑ کر چلا گیا مطلب اینگریلی، اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے۔ آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ جی، یہ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اندھیرے کا مطلب ہے کہ مچھلی کا پیٹ، اور یہ وہی آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کیجیے گا۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ اور زکریا کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ رغبت کا مطلب ہوتا ہے افیکشن اینڈ لو۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ کارستانی کا مطلب مسچیف، بیڈ ایکشنز۔ سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے، پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہیں ہوگی۔ ناقدری کا مطلب ان اپریسیشن۔ اور ہم اسے لکھ رہے ہیں، اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ
جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، تو یکا یک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے آئے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ بلکہ ہم خطا کار تھے، بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، وہاں وہ پھنکارے مارے جائیں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی، اور وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے۔ سرسراہٹ کا مطلب یہاں کریپنگ ساؤنڈ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ یہ تمہارا وہی دن ہے جس تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ اس کے بعد حامد قیوم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں، جیسے تومار کہتے ہیں فولڈر، اور اق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ اوراق ہے اصل میں، یہ جو ہے نا یہ پرانا لکھا ہوا ہے ہاتھ سے، یہ ہے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، یعنی ورک جو ہے فولڈر میں لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسے اس طرح آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ اعادہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹ۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے، اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سرے اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے۔ اب یہ میں نہیں چاہتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ جی ایک سیکنڈ کے لیے حامد بھائی، ایک سیکنڈ کے لیے، یہ دیکھیے یہ جو کہا گیا نا یہاں پہ دیر، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، یعنی جو پہلے جو بات کہی گئی تھی کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ جو عذاب ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، تو اسی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو دیر ہو رہی ہے اگر عذاب دینے میں تو یہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے کوئی فتنے کی بات ہو۔ جی کنٹینیو کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ آخر کار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ سورہ حج مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو۔ غضب کا مطلب ہے ریت۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ غافل کا مطلب ہے نیگلیکٹفل۔ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے۔
مدہوش کا مطلب ڈراؤزی، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بس بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، بحثیں کا مطلب ہے آرگیومنٹ، اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ شیطان سرکش کا مطلب ہے ریبیلیس پرسن، فار ایگزامپل فالس فلاسفرز اور لیڈرز۔ حالانکہ ان کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگوں، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، نطفے کا مطلب سپرم، پھر خون کے لوتھڑے سے، خون کے لوتھڑے کا مطلب ہے بلڈ کلوٹ سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، گوشت کی بوٹی کا مطلب فلیش سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں کہ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہارے پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر می برسایا کہ یکا یک وہ پھبک اٹھی، پھبک کا مطلب ہے فرٹائل، اور پھول گئی کا مطلب فلرش، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ خوش منظر نباتات کا مطلب ہے بلاسمز، اور اگلنی کا مطلب ہے برنگ فورتھ، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ قیامت کی گھڑی کا مطلب ہے قیامت کی مومنٹ، گھڑی کا مطلب ہے مومنٹ۔ جزاک اللہ خیر حامد قیوم بھائی، جزاک اللہ خیر۔ حفیظ الرحمان بھائی۔ بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دے۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر یعنی ایج پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ ایج پر رہ کر مطلب ہمیں جی یہ یعنی کہ وہ یہاں سے پڑھ لیں اس کو، یہ زیادہ بہتر رہے گا جی۔ اچھا ٹھیک، یہ حاشیہ نمبر 1 پڑھ لیجیے اس کو۔ یعنی کفر و اسلام کی سرحد پر کھڑا ہو کر بندگی کرتا ہے، جیسے ایک مذہب آدمی کسی فوج کے کنارے پر کھڑا ہو، اگر فتح ہوتی دیکھے تو ساتھ آ ملے اور شکست ہوتی دیکھے تو چپکے سے سٹک جائے۔ اوکے، دیٹس ویری کلیئر ہو گیا؟ ہاں جی، ٹھیک۔ یعنی اب کلیئر ہو گیا کہ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر ایج پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ یہ ہے صریح خسارہ، دس از دا گریٹ لاس۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کے نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ فائدہ۔ یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ بدترین ہے اس کا مولا، اس کا ماسٹر، اس کا آقا، اور بدترین ہے اس کا رفیق۔
اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بھی بہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے نہیں، کہ ایک دنیا اور رسی کے آخرت ذریعے دین نہیں ہے یہاں پہ پھر بھی۔ جی سر آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، یہ دوبارہ پڑھیے گا یہ والی آیت یہاں سے۔ ہاں، جو جو شخص شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف یعنی کریک یا ہول لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد ریجیکٹ کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ میں دوبارہ اس کو پڑھوں گا کہ اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف ہول لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد ریجیکٹ کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ ایسی ہی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور سابئی کا مطلب اسٹار ورشپرز، ستارہ پرست، اور نصارہ اور مجوسی آگ پرست ہے میرا خیال، یس فائر ورشپرز، اور جن لوگوں نے شرک کیا ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سرب سجود ہے وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ یہ جزاک تو اللہ خیر حفیظ الرحمان، جزاک اللہ خیر۔ یہاں پر جو ہے یہ آیت سجدہ آئی ہے، اور جس طرح سے ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ سجدہ کی جب آیت آ جائے تو اسی وقت سجدہ کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس سجدہ کرنے کی کوئی زمین پہ جگہ نہیں ہے تو جس ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اسی ٹیبل پہ قبلہ رخ تھوڑا سا کر کے اپنا سر جھکا کے سجدہ کر لیجئے۔ تمام شرکا سے درخواست ہے کہ سجدہ کر لیں چند سیکنڈ میں، پھر ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ یہاں سے آگے طارق سعید بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ دو فریق ہیں طارق بھائی جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر آگ کے لباس ڈریسز میڈ آف فائر، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ گرز میس بیٹن، جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، پشت کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، گولڈن بریسلیٹس، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں خدائے مستودہ صفات کا راستہ دکھایا گیا۔ ستودہ لاڈیبل، پریز وردی،
جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں، آبسٹیکل، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے۔ اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو۔ اذن عام، پبلک اناؤنسمنٹ ٹو وزٹ۔ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست اور محتاج کو بھی دیں، تنگ دست پور اینڈ نیڈی پیپل۔ پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں، اور پھر اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ ایک سیکنڈ کے لیے طارق بھائی رکیے گا یہاں پہ۔ میل کچیل دور کرنے سے دونوں طرح کی میل کچیل مراد ہے، یعنی جسمانی میل کچیل بھی ہے اور روحانی میل کچیل بھی ہے، جو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے حج کرنے کے بعد بندہ جس طرح سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ کنٹینیو کیجیے گا۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد۔ جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے۔ پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک کر لے جائیں گے، یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے پیسز۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو۔ جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے، شعائر، کسٹمز، رولز، تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ سیکریفائس۔ جی جزاک اللہ خیر طارق سعید بھائی، جزاک اللہ خیر۔ جی سید ساجد حسین بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اور اسی کے تم مطیع فرمان بنو۔ مطیع مینس اوبیڈینٹ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے۔ شعائر اللہ، سائن آف اللہ۔ تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں مینس اسٹے، تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایات پر تم اس کی تکبیر کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دے نیکوکار لوگوں کو، یقیناً
اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ خائن مینز unfaithful۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ کافر نعمت یہاں پر ہے تھینک لیس، اس کے میننگ ہے تھینک لیس۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کے کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ مسمار مینز ڈیمولش۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین پر اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ساجد بھائی اس کا نا جو حاشیہ نمبر 12 اور 13 ہے وہ ذرا پڑھ دیجیے، ابھی جو پیچھے آیات گزری ہیں اس میں۔ جی جی، حاشیہ نمبر 12، یہ قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں اولین آیت ہے جو نازل ہوئی۔ اس آیت میں صرف اجازت دی گئی تھی، بعد میں سورہ بقرہ کی آیات 190 تا 193 اور 216 تا 224 نازل ہوئیں جن میں جنگ کا حکم دیا گیا۔ ان احکام میں صرف چند مہینوں کا فصل ہے۔ اجازت ہماری تحقیق کے مطابق ذی الحج 1 ہجری میں نازل ہوئی، اور حکم جنگ بدر سے کچھ پہلے رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ حاشیہ نمبر 13، یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے کہ جو لوگ خلق خدا کو توحید کی طرف بلاتے ہیں، کی طرف بلانے اور دین حق کو قائم کرنے اور شر کی جگہ خیر کو فروغ دینے کی صحیح و جدوجہد کرتے ہیں، وہ اللہ کے مددگار ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے جسے انجام دینے میں وہ اسی کا ساتھ دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر ساجد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ جی اس کے بعد اس سے آگے ہمارے کون رہ گئے ابھی؟ عالمگیر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ یعنی کفار تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا۔ اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی۔ کتنی ہی خطاکار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے، اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں۔ کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی کسر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ ریون پلیسز۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے پہلے ان کو مہلت دی، مہلت مینس گریس پیریڈ، پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں میں تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہو۔
پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہوا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ تمنا مینس ڈیزائر، ایکسپیکٹیشن، اور خلل انداز مینس انٹرفیئرنگ۔ جی، اس تمنا کا طرح جو مطلب ہے کہ کچھ رسول ہمیشہ یہ تمنا، رسول کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں زمین پہ وہ سب ایمان لے آئیں اللہ تعالیٰ پر، اور شیطان اس میں انٹرفیئر کرتا ہے اس خواہش کے اندر۔ جی کنٹینیو کیجیے گا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے، وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے، ڈیفیکٹ، فالٹ، اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ کھوٹے مینس امپیور۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ عناد میں، ہاسٹیلیٹی میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ وائز، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن، انفارچونیٹ دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے۔ وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ رسوا کن مینس ڈس آنرڈ۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا انجام، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی۔ رضا بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میننگز پلیز آپ دیکھ لیجیے۔ جی ٹھیک ہے رضا بھائی، کنٹینیو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی و حمید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے، اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریق عبادت مقرر کیا ہے
جس کی وہ پیروی کرتی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر کیا چیز ہے؟ آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ سمیع و بصیر ہے، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ رضا قائم بھائی ہو ایک جاؤ سیکنڈ کے لیے ٹھہر جائیے۔ اپنے رضا باپ۔ بھائی ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہر جائیے گا، یہاں آیت سجدہ ہے تو سجدہ کر لیجئے۔ تمام شرکا سے درخواست ہے جی۔ جی رضا بھائی کنٹینیو کیجیے گا، دوبارہ یہاں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو سے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ جزاک اللہ خیر رضا بھائی، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آج ہم نے 17واں پارہ کا ترجمہ مکمل کر لیا ہے۔ نشست انشاءاللہ یہیں پر روکیں گے، دعا کے ساتھ اختتام کریں گے۔ طارق سعید بھائی آپ اویلیبل ہیں دعا کرانے کے لیے؟ طارق سعید بھائی